Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the great name Almighty of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Dear students, let me introduce myself. My name is Muhammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. Today I'm going to delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin, Kent. So guys, today I will teach you a poem number 1, and the topic of your poem is Seven Edges of Man, which is written by Shakespeare, which is written by William Shakespeare. Okay, come to the next point. So guys, here is a little information about William Shakespeare's life. William Shakespeare was born on 23rd April 1564 in Stratford-on-Avon in England. He was died on his birthday in 1616. Little is known about his early life. His father was a merchant and served one term as mayor. He was attended Stratford Grammar School until age 14. He studied Latin and Greek as well as British history and world history. जैसे कि दोस्तों यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो 23 अप्रैल को 1564 में स्ट्रेटफोर्ड एवॉन इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए, और जबकि उनकी जो वफ़ात थी वो 1616 के अंदर इसी डेट को इनकी वफ़ात हुई थी। जबकि इनकी अर्ली लाइफ के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। इनके वालिद साहब जो थे, इनके फादर, वो एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे, और वो मेयर भी रह चुके हैं कुछ अरसे तक। इसके अलावा इन्होंने जब ये 14 साल के थे तो इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की, और इसके अलावा इन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस भी सीखी। ब्रिटिश हिस्ट्री में भी काफ़ी महारत रखते थे और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफ़ी महारत रखते थे। तो काफ़ी रुतबे वाले और काफ़ी आला किस्म के ये शायर हुआ करते थे। इनकी शायरी, इनके प्लेस जो है लोग बड़े पसंद करते हैं आज भी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी इंसान की 7 उम्रें, इंसान के 7 वो मराहिल, 7 वो स्टेजेस जिससे इंसान को गुज़रना पड़ता है। ठीक है, इस पोइम को लिखने वाले विलियम शेक्सपियर हैं। Come to the next point guys. So let's start stage number 1. In stage number 1, what does William Shakespeare say? He says, all the world's a stage, and all the man and woman merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms. So dear students, यहाँ पर पहला जो मरहला होता है इंसान का, वो विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर ज़ाहिर किया है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। यहाँ पर कहते हैं कि ये दुनिया जो भी है, पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह होती है। ये पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। तो इस दुनिया के अंदर जो भी मर्द हैं, जो भी औरतें हैं, यानी जितने भी जो इंसान हैं, वो एक किस्म के प्लेयर्स हैं यहाँ पर। जो भी इंसान हैं उस स्टेज के ऊपर वो प्ले करते हैं। इस स्टेज के ऊपर जितने भी इंसान ज़ात हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। कुछ लोग इस दुनिया के अंदर आते हैं और फिर जो है वो चले जाते हैं। कुछ अरसे तक इस दुनिया के अंदर क़याम पजीर होते हैं, फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक इंसान अपने उस वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स है उसको वो प्ले करता है, अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसके वो जो काम जो होते हैं वो 7 उम्रों पर मुश्तमिल होते हैं, 7 मराइल पर मुश्तमिल होते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो सबसे पहले वो जो इंसान होता है वो एक शीर ख्वार बच्चा होता है, बिल्कुल बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म।
تو جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور نرس جو ہوتی ہے جب اس کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے، اپنی آرم میں اس کو لیتی ہے، تو وہ الٹی کر دیتا ہے، روتا ہے، تو بالکل وہ بچہ ہوتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کا سب سے پہلا سٹیج ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیج آف اے مین، کہ انسان سب سے پہلے ایک بچہ ہوتا ہے، روتا ہوا اس دنیا کے اندر آتا ہے. کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. Okay guys, this is the second stage of a man, second and third stage of a man. Okay, so اس میں ولیم شیکسپیئر کیا کہتے ہیں؟ ولیم شیکسپیئر says, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school, and then the lover sighing like a furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. اس میں یہ کہتا ہے ولیم شیکسپیئر اس میں انسان کے جو دو اسٹیجز ہیں ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. پہلا اسٹیج تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اسٹیج میں انسان جو ہوتا ہے وہ ایک شیرخوار بچہ ہوتا ہے، اس دنیا میں روتا ہوا آتا ہے. پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، دوسرا جو اسٹیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکول بوائے کا. وہ اسکول بوائے بن جاتا ہے، وہ اپنے بستے کے ساتھ صبح سویرے تیار ہو کے ایک شائننگ فیس کے ساتھ صبح سویرے رینگتا ہوا سنیل کی طرح رینگتا ہوا اسکول جاتا ہے. لیکن وہ انولنگلی اسکول جاتا ہے. انولنگلی کا مطلب ہوتا ہے بے دلی کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ وہ اسکول جاتا ہے. وہ اسکول نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے، وہ اس نے گھر کا ماحول دیکھا ہوتا ہے. چھوٹے بچے کی جو پہلی جو درس گاہ ہوتی ہے وہ اس کے گھر سے ہوتی ہے، تو وہ گھر سے اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کو بھول نہیں پاتا، اور اسی لیے اس کو بڑی ہی وہ دقت ہوتی ہے. انولنگلی وہ اسکول جاتا ہے. تو یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اینڈ دین دا لور، اس کے بعد وہ ایک لور بن جاتا ہے، یعنی ایک عاشق بن جاتا ہے. سائنگ لائک اے فرنس، گرم آہیں بھرتا ہے، اس کی سانس میں گرمائش ہوتی ہے. وتھ اے ووفل بیلٹ، اینڈ اس کے بعد پھر وہ غمگین قسم کے گانے سنتا ہے. اینڈ میڈ ٹو ہز مسٹریس آئی برو، اور پھر وہ جو ہے مطلب عاشق ہو جاتا ہے. پھر وہ جو ہے کسی لڑکی کے عشق میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے دو اسٹیجز ہیں، یعنی پہلا اسٹیج جو ہے وہ شیرخوار بچہ ہوتا ہے، دوسرا اسٹیج جو ہے وہ ایک اسکول بوائے ہو جاتا ہے. اینڈ دین اسکول بوائے کے بعد پھر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک لور بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہوتا ہے، مطلب دکھ والے جو ہے وہ گانے گاتا ہے، اور اس کی سانسوں میں بڑی گرماہٹ ہوتی ہے. تو دس از دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ اسٹیج آف اے مین. اوکے اوکے گائز، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. So here is the fourth stage of a man, and in this stage, what does William Shakespeare say? He says, then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble repetition even in the cannon's mouth. So guys, stage number 4 میں ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں دین اے سولجر، یعنی اس کے بعد جو انسان ہوتا ہے وہ ایک فوجی کا کردار ادا کرتا ہے. فل آف اسٹرینج اوتھس، اور پھر وہ عجیب قسم کی قسمیں اٹھاتا ہے. اینڈ بیئرڈڈ لائک دا پارڈ، اور شیر کی طرح جو ہے وہ داڑھی رکھتا ہے. جیلس ان آنر، سڈن اینڈ کوئک ان کوئرل، اور پھر عزت کی تلاش کرتا ہے. عزت کے لیے وہ جو ہے وہ جیلس ہوتا ہے، لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے. ایون وہ ہر کام جو ہے سڈن اینڈ کوئک کرتا ہے، ہر کام میں اس کو جلدی ہوتی ہے. سیکنگ دا ببل ریپوٹیشن، اور اس ریپوٹیشن کی تلاش میں رہتا ہے جو ایک ببل کی طرح ہوتی ہے، مطلب جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک ببل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے نا، تو اسی طرح اس ریپوٹیشن کی تلاش میں وہ رہتا ہے. ایون ان دا کیننس ماؤتھ، یعنی یہ کیننس ماؤتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جو ہے وہ جان تک قربان کر دیتا ہے، یعنی وہ مرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے. تو اس ریپوٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے جو بالکل ببل جیسی ہے، جو بالکل ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے، جیلس فیل کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا، عجیب قسم کی قسمیں اٹھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اسٹیج 4 میں کرتا ہے. جب جو ہے وہ اسی لیے یہاں پر شاعر نے جو ہے ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے کہ جب انسان کا جب چوتھا مرحلہ آتا ہے تب وہ ایک فوجی کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ بریولی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اپنی ریپوٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے. Okay guys, let's come to the next point, next stage. This is the stage number 5th. Okay, in stage number 5 William Shakespeare says, and then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes saver and beard of former cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. دوستو یہاں پر ولیم شیکسپیئر انسان کا جو ہے وہ پانچواں زندگی کا مرحلہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ جب پانچواں مرحلہ آتا ہے تو اس میں انسان ایک مصنف کا کردار ادا کرتا ہے، ایک جسٹس کا کردار ادا کرتا ہے. اس میں انسان بڑا ہو جاتا ہے، پیٹ اس کا باہر نکل جاتا ہے مرغی کی طرح، جیسے مرغی کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ انسان کا پیٹ جو ہے اس کی بیلی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ بالکل راؤنڈ ہو جاتی ہے. وتھ آئیز سیورڈ، اور بڑی اس کی نظر جو ہے وہ بڑی ہر چیز پر تیز ہوتی ہے، بڑی سخت قسم کی نظر ہوتی ہے. اینڈ بیئرڈ آف فارمل کٹ، اور اس کی جو داڑھی جو ہوتی ہے وہ بالکل فارمل کٹ کی طرح ہوتی ہے، جو نارمل جو داڑھی ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے. فل آف وائز ساز، پھر وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہانیاں بتاتا ہے، عقل مندی کی باتیں کرتا ہے. اینڈ ماڈرن انسٹنسز، انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مثال دینا کسی کو، اور عجیب قسم کی یعنی جدید قسم کی جو ہے وہ انسٹنسز لوگوں کو دیتا ہے، وہ مثالیں دیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنا یہ کردار ادا کرتا ہے. اینڈ سو ہی پلیز ہز پارٹ. تو دوستو اسٹیج نمبر 5 میں انسان جو ہے وہ مصنف کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو کہانیاں بتاتا ہے، عقل مندی کی باتیں بتاتا ہے، اور اس کی داڑھی جو ہے بالکل فارمل کٹ میں ہوتی ہے، اور لوگوں کو مثالیں دے کر ہر چیز جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ اپنا جو 5th اسٹیج ہے، پانچواں مرحلہ یہ پار کرتا ہے. اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. This is the stage number 6. In stage number 6, William Shakespeare says, the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. تو دوستو جب انسان چھٹے مرحلے میں آتا ہے تو وہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھٹے مرحلے کے اندر، وہ چھٹے مرحلے کے اندر بالکل پتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مطلب ڈھیلے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے. دا سکس ایج شفٹس انٹو دا لین اینڈ سلپرڈ پینٹلون، یعنی وہ بالکل جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے انسان، اور اس کے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں، جو پینٹلون جو ہوتی ہے، جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے، وہ سارے اس کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. وتھ اسپیکٹیکلز آن نوز، اور ناک پر وہ چشمہ لگا لیتا ہے. اینڈ پاؤچ آن سائڈ، اور اس کا جو کور ہے، اس کا جو پاؤچ ہے وہ جیب میں رکھتا ہے. ہز یوتھفل ہوز ویل سیوڈ، اور اس کی جوانی کے جو موزے ہوتے ہیں، ہوز کا مطلب ہوتا ہے موزے، وہ بڑی سنبھال کے رکھتا ہے. اے ورلڈ ٹو وائڈ، دنیا اس کے لیے بڑی وسیع ہو جاتی ہے، بڑی وائڈ ہو جاتی ہے. فار ہز شرنک شینک، اور پھر کیا ہوتا ہے جب بھی وہ چلتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ ہز بگ مینلی وائس ٹرننگ اگین ٹو ورڈس چائلڈش ٹریبل پائپس اینڈ وسلس ان ہز ساؤنڈ، اور اس کی جو بڑی دمدار مردوں والی جو آواز ہوتی ہے وہ پھر سے بچوں والی نرم آواز جو ہوتی ہے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک چائلڈش ساؤنڈ میں اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہ بچوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بچوں والی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. اس کی آواز میں ایک وسل کا ساؤنڈ ہوتا ہے، سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب انسان جو ہے بالکل بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے سکس نمبر جب وہ چھٹے مرحلے میں پہنچتا ہے. تو
Okay, come to the next point. This is the last stage of your poem. Okay, guys, in this stage, what does William Shakespeare says? He says, "Last scene of all that ends this strange, eventful history. In second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, and sense everything." اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آخری مرحلے میں ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کا آخری سین ہوتا ہے، دا لاسٹ سین آف آل، یعنی ساری زندگی کا یہ ایک آخری سین ہوتا ہے، آخری منظر ہوتا ہے، دیٹ اینڈس ہز اسٹرینج ایونٹ فل ہسٹری. اور یہ آخری سین، اس کی پوری جو ایونٹ فل ہسٹری ہے، اس کی جو پوری اسٹرینج لائف ہے، یہ اس کا اختتام ہوتا ہے. از سیکنڈ چائلڈنیس اینڈ میئرلی اوبلیوین، اور پھر دوبارہ سے وہ ایک بچہ بن جاتا ہے، اس میں بچکانا والی جو چیزیں ہیں، بچکانی حرکتیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ اس میں جو بھلکڑ پن کی بیماری ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے. اوبلیوین کا مطلب ہوتا ہے فارگیٹ فلنس، یعنی بھولنے کی بیماری یا بھلکڑ پن. تو انسان کی زندگی کا یہ سب سے آخری سین ہوتا ہے، اس میں وہ بچہ بن جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے. سینس ٹیتھ، سینس آئیز، سینس ٹیسٹ، سینس ایوری تھنگ. سینس کا مطلب ہوتا ہے ود آؤٹ، یعنی کسی چیز کے بغیر. تو پھر یہ جب لاسٹ اسٹیج میں پہنچتا ہے تو وہ اپنی زندگی بغیر دانتوں کے، بغیر آنکھوں کے، یعنی بغیر بینائی کے، اس کی نظر بھی بالکل کم ہو جاتی ہے. سینس ٹیسٹ یعنی اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے بغیر ذائقے کے. سینس ایوری تھنگ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، بغیر ہر چیز کے جو ہے یہ رہ جاتا ہے، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا. تو آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ پوری پوئم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آئی ول ہیلپ یو. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینک یو سو مچ.